औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप देख रहे हैं न्यूज़ वर्ल्ड यूरोप। मैं हूं आपका होस्ट तारिक भट्टी। ख़वातीन के हवाले से आज बात करेंगे मोहतरमा तंज़ीला इमरान ख़ान साहिबा के साथ। बहुत शोर है आजकल ख़वातीन की आज़ादी का, ख़वातीन के हकूक़ का। अभी अभी ख़वातीन का दिन भी गुज़रा है और मोहतरमा जो हैं वो जो चीफ़ मिनिस्टर पंजाब का वुमेन डेवलपमेंट टास्क जो है या उसकी चेयरपर्सन है और अपनी एनजीओ भी चला रही हैं, काफ़ी अरसा से सोशल वर्क कर रही हैं। तो इनसे पूछते हैं कि ख़वातीन की आज़ादी, जो लोग मांग रहे हैं आज़ादी, वो किस हद तक आज़ादी होनी चाहिए? आप भी एक पढ़ी लिखी खातून हैं, एनजीओ चला रही हैं, पॉलिटिक्स में हैं, तो कितनी आज़ादी औरत को चाहिए, किस लेवल की आज़ादी होनी चाहिए? ये मोहतरमा से आज पूछते हैं जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? खैरियत से हैं? जी अल्लाह का शुक्र, आप भी बहुत शुक्रिया, आपने हमें टाइम दिया। सबसे पहले मेरा एक सिंपल सा सवाल है कि आजकल बहुत शोर है कि ख़वातीन के हकूक़ सलब हो रहे हैं, मर्द जो हैं वो ख़वातीन के साथ बदतमीज़ी करते हैं, बल्कि इवन शादीशुदा ख़वातीन जो है वो बहुत कंप्लेन कर रही हैं। आप बहुत अरसा से एक एनजीओ भी चला रही हैं, ख़वातीन के हवाले से काम भी कर रही हैं, तो आपसे बढ़कर और कौन अच्छे तरीके से बता सकता है, डील कर सकता है कि ख़वातीन को हकूक़ किस लेवल के होने चाहिए? बहुत शुक्रिया। सबसे पहले तो आपका शुक्रिया, आपने इतना अच्छा प्लेटफॉर्म मुझे दिया कि मैं अपने मौक़िफ़ दे सकूं। दूसरी बात ये है कि ये जो शोर ख़वातीन की हकूक़ का, जो ख़वातीन ज़्यादा शोर कर रही हैं, मेजॉरिटी उनमें से ऐसी है जिसको इस तरह के हकूक़ में से कोई मसला है नहीं, नज़र नहीं आता। मैं एक एम्पावर्ड औरत हूँ। मैं अपने घर में, मेरा शौहर मेरी इज़्ज़त करता है, मेरा बेटा मेरी रिस्पेक्ट करता है, मेरे ससुर हमेशा मेरे लिए, उन्होंने एक बड़ा पॉजिटिव, उनका रोल मॉडल रहा कि जिस तरह मैं आगे बढ़ना चाहती थी उन्होंने मुझे उसमें हेल्प की। यहाँ तक कि मेरी सास ने, मेरी घर फैमिली की ख़वातीन ने मुझे बहुत सपोर्ट किया। तो मैं नहीं समझती कि पाकिस्तान की औरत, ख़ास तौर से वो औरतें जो इस वक्त आपको बाहर सड़कों पर नज़र आ रही हैं एक मखसूस स्लोगन के साथ, उनमें से किसी को हकूक़ की एक नुमाइश की या एक ऐसी तशहीर की ज़रूरत है जिसमें वो चाहती हूँ कि जी उनको हकूक़ नहीं दिए जा रहे या उनके हकूक़ सल्ब किए जा रहे हैं। हाँ, वो औरत जो निचले तबके में है, वो औरत जो मज़दूर है, वो औरत जिसको उसकी उजरत, उतनी ही ईंटें उठाने पे मर्द को ज़्यादा उजरत दी जा रही है, भट्टे की औरत को, उसको, उस खातून को कम उजरत दी जा रही है इसलिए कि वो औरत है, उसको हकूक़ के लिए, उसके हकूक़ के लिए मुझे और आपको आवाज़ उठाने की बिल्कुल ज़रूरत है। पाकिस्तान एक ऐसा मुल्क है जिसमें प्राइम मिनिस्टर के ओहदे तक, एक सबसे बड़े ओहदे तक खातून पहुंच चुकी, और ये मैं समझती हूँ कि ये इज़्ज़त, ये ऑनर अभी तक बहुत सारे तरक्की याफ्ता मुल्कों में भी नहीं हो सका। जापान में देख लें, चाइना में देख लें, अमेरिका में देख लें, यहाँ तक कि वहाँ पे जब मैं बाहर के मुल्कों के विज़िट करती हूँ तो वहाँ की औरत हमसे शिकायत करती है कि आप किस तरह यहाँ आ जा लेती हैं, आप किस तरह यहाँ घूमती हैं, आपको आपकी गवर्नमेंट ऑनर करती है कि आपको एक डेलीगेट का हिस्सा बना के भेजा जाता है। हमारे यहाँ ख़वातीन को उस तरीके से एम्पावरमेंट हासिल नहीं है, हमारी औरत इतनी आज़ाद नहीं है। बहुत सारी चीज़ों पे मैंने जापान में ये चीज़ बहुत ख़ास तौर से नोट की कि जो की पोस्ट हैं वहाँ पे औरत को आगे नहीं आने दिया जाता। जो मेन की पोस्ट हैं जहाँ पे एक आप समझते हैं कि डिसीजन लिया जा सकता हो, वहाँ पे मर्द तैनात किए जाते हैं। तो मैं कहती हूँ कि हमारी ख़वातीन को अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए, करोड़ शुक्र अदा करना चाहिए कि जितनी इज़्ज़त हमें अल्लाह ताला ने, जितनी इज़्ज़त हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो हकूक़ हमें दे के चले गए, ना किसी 73 के आइन में वो हकूक़ हासिल हैं, ना किसी वज़ीर आज़म ने हमें दिए, ना किसी लिबरल क्लास ने हमें दिए। ये आपकी राइट्स तो लिखे जा चुके। हाँ, आप इसको अच्छे तरीके से इम्प्लीमेंट करें और उन ख़वातीन के लिए कोशिश करें जो वाकई में एक मजबूर और लाचार औरत है और उसके हकूक़ के लिए कोई आवाज़ नहीं उठा रहा। अब जब पॉलिटिक्स करती हैं या आप ख़वातीन की डेवलपमेंट के लिए काम करती हैं, आप डेफ़िनेटली आपको मर्दों के साथ भी काम करना पड़ता है। ये जो शिकायत है कि मर्द जो हैं वो बुरी नज़र से औरत को देखते हैं या वहाँ पे औरत के साथ बदसलूकी की जाती है, क्या ऐसे वाक़यात होते हैं? देखिए, ये बिल्कुल इसी तरह है जैसे कि आपको दीगर फैक्टर्स भी नज़र आएंगे। अ, मर्दों में ये चीज़ मौजूद है, मैं इससे इनकार नहीं किया जा सकता। माशरा इस तरह का है। इसकी मेन वजह यह है कि एक इखलाकी गिरावट और एक इखलाकी तनज़्ज़ुली में देख रही हूँ इस माशरे के मर्दों में भी है और बड़ी माज़रत के साथ ख़वातीन में भी है। कुछ औरतें अपने आप को आगे लाने के लिए
یا میں کہہ دوں کہ وہ ڈپارٹمنٹ میں اپنے آپ کو ہائی لائٹ کرنے کے لیے، نہ صرف ڈپارٹمنٹ بلکہ دیگر اداروں میں بھی، یہاں تک کہ گھروں میں بھی، میں ڈومیسٹک خواتین کی بھی بات کرتی ہوں، یہ چیز موجود ہے۔ عورتیں بھی اپنے حقوق کا غلط استعمال کر رہی ہیں، اپنے رائٹس کا، اپنے سلوگن کا، عورت ہونے کا، اور مرد تو میں 100% یہ بات کہتی ہوں کہ 80% معاشرہ جو ہے نا اخلاقی گراوٹ کا شکار ہو چکا ہے، عورت کو وہ رسپیکٹ نہیں دے رہے۔ یہ جو ایک بہتر طریقے سے عورت آگے آ رہی ہے، اسمبلیوں میں آ رہی ہے، اسپیکر بن رہی ہیں، ڈپٹی اسپیکر بن رہی ہیں، پرائم منسٹر کے عہدے تک جا رہی ہیں، یہ سارا اس صورت میں ممکن ہے کہ یہ ہمارا قانون، ہماری آئین سازی اس طریقے سے کی جا رہی ہے، ہمارے لوگوں کو اچھے طریقے سے، مطلب وہ ایجوکیٹڈ ہیں، ان کو اتنی تعلیم ہے، اتنا شعور ہے کہ جی عورت کو ایک برابری کا مقام دینا ہے، اس کو آگے اچھے طریقے سے لے کے جانا ہے۔ لیکن جو دفتروں میں خواتین موجود ہیں، ایون کہ بس سٹاپس پہ، بہت چھوٹے لیول پہ بھی عورت کو ہراساں کیا جا رہا ہے۔ اس چیز کا بہت لوگ کہتے ہیں کہ جی ایک مسئلہ تو ہم اجاگر کر دیتے ہیں، ہم کہہ دیتے ہیں کہ جی عورت تنگ کر رہی ہے یا مرد تنگ کر رہا ہے، اس کے لیے قوانین بھی بنائے جا چکے ہیں، قانون سازی بھی ہو رہی ہے۔ یہ مسئلے کا حل نہیں ہے۔ حل کیا ہے؟ حل صرف اور صرف، طارق صاحب میں آپ کو بتاؤں، آپ کے اپنے بچوں کی تربیت ہے۔ جس دن آپ اپنے بیٹے کی بھی تربیت بیٹی کے ساتھ شروع کر دیں گے، اس دن یہ مسئلہ حل ہوگا۔ میں بہت لوگ مجھے بات کہتے ہیں، اور میں اکثر اس جملے کو بارہا رپیٹ کرتی ہوں کہ ہم یہ بات بولتے ہیں کہ آپ مجھے پڑھی لکھی ماں دو، میں آپ کو پڑھا لکھا خاندان دوں گا۔ نہیں نہیں، ایسا نہیں ہے۔ ماں پڑھی لکھی نہیں بھی ہے تو آپ کو ایک تربیت یافتہ، ایک تمیزدار، ایک اچھا، علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ مل سکتا ہے۔ اس کی والدہ پڑھی لکھی نہیں تھی، اس کے پاس کوئی MBBS کی ڈگری نہیں تھی، اس کے پاس کوئی MBA کی ڈگری نہیں تھی، وہ کوئی بہت بڑی کوئی لائر نہیں تھی، لیکن اس کا بیٹا رول ماڈل ہے پورے مشرق کے لیے، صرف دوستوں کے لیے نہیں، پاکستان کے لیے نہیں، دشمنوں کے لیے بھی۔ میں علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ کو پڑھنے کے لیے بار بار کہتی ہوں کہ اس کی والدہ نے جس طریقے سے اپنے بیٹے کی تربیت کی کہ حرام کا نوالا اس کے اندر نہ اس نے جانے دیا، تو وہ خاتون کوئی پڑھی لکھی نہیں تھی۔ تو یہ بات تو وہیں پہ ختم ہو جاتی ہے کہ آپ پڑھی لکھی ماں دو۔ بے شک میں پڑھائی کے خدا نہ خواستہ اگینسٹ نہیں ہوں، لیکن میں پڑھنے کے ساتھ ساتھ میں تربیت 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 بار بار اس پہ زور دے رہی ہوں۔ آپ اتنی آیت تو پڑھ دیتے ہیں کہ جو عورت بے پردہ باہر نکل رہی ہے وہ غلط کر رہی ہے۔ میں معذرت کے ساتھ پوری آیت کیونکہ میں نہیں سمجھ، زبانی یاد نہیں ہے، لیکن اس کی آگے بھی تو آپ دیکھیں کیا لکھا ہے۔ اس کے آگے لکھا ہے کہ اگر وہ عورت اس طرح ہے، مرد اپنی نگاہ نیچی کر لے۔ بھئی آپ نے اپنے بیٹے کو یہ کیوں نہیں بتایا کہ بیٹا اگر آپ کو ایک چیز ٹھیک نہیں لگ رہی، مناسب نہیں لگ رہی، آپ اپنی آنکھیں نیچے کر لیں، آپ اپنی نظر نیچے کر لیں۔ برائی سے بچنا سب نے ہے۔ تو یہ چیزیں ہیں کہ ہم تربیت سے بالکل ہٹ گئے ہیں۔ ہمارے پیروں میں چیز پڑی ہوتی ہے، بچے ٹھوکریں مارتے ہوئے نکل جاتے ہیں، ان کو اٹھا کے اوپر رکھنا۔ ہمیں تو بچپن سے یہ بتایا جاتا تھا کہ کاغذ کی اتنی حرمت ہے کہ اگر زمین پہ آپ کوئی، ضروری نہیں کہ اس پہ قرآنی آیت ہی لکھی ہو، اگر کاغذ زمین پہ پڑا ہے تو اس کو اٹھا کے کسی اونچی جگہ پہ رکھ دیں۔ وجہ پوچھی والدہ سے کہ امی اس طرح کیوں، آخر ہر کاغذ کیوں؟ یہ قرآنی آیت اگر نہیں لکھی تو بھی کاغذ اٹھانا ہے؟ ہاں بیٹے، کیونکہ درخت کی چھال سے بنایا جاتا ہے، اور درخت صبح شام اللہ کی ثنا کرتے ہیں۔ تو یہ چیزیں ہیں جو ہم اپنے بچوں کو بتانا بھول گئے ہیں۔ ہم نے اپنے بچوں کی تربیت نہیں کی، اور آج ہم یہ کہتے ہیں کہ خاتون کو چھیڑا گیا، اس کے ساتھ بدتمیزی کی گئی۔ ہمارے ایریے کا، ایشیا کا مرد تو وہ تھا کہ وہ ایک بیٹی کی آواز پہ سمندر پار کرتا ہوا، چیرتا ہوا سمندروں کو وہ چلا آتا تھا۔ ہمارے بیٹے تو وہ تھے جو کسی عورت کو اگر بے پردہ دیکھتے تھے تو سر پہ چادر ڈال دیتے تھے۔ تو ہمارے بیٹے اس طرح کے کیوں ہو گئے؟ آخر اس کی وجہ کیا ہے؟ شور بہت ہے کہ مرد ہراس کرتا ہے، بدتمیزی کرتا ہے، عورت کی عزت نہیں کرتا، رسپیکٹ نہیں کرتا۔ خدا را اس کی ریزن کو ڈھونڈیں۔ اس کی ریزن صرف اور صرف تربیت ہے۔ ہماری مائیں تربیت کرنا بھول گئی ہیں۔ اپنے بیٹوں کی تربیت کریں، ساتھ ساتھ اپنی بیٹیوں کی، تاکہ اس اخلاقی تنزلی اور اس معاشرتی گراوٹ سے ہم باہر نکل سکیں۔ آپ نے بالکل ٹھیک فرمایا، جیسے کہتے ہیں پہلی دستگاہ جو ہے وہ ماں کی گود ہے۔ اچھا، یہ جو آج کل سلوگن ہے میرا جسم میری مرضی، اس پہ آپ کا مطلب کیا کہنا پسند کریں گے؟ میں سمجھتی ہوں کہ اگر جو کہ میری چند خواتین سے بات ہوئی، وہ کہتی ہیں کہ ہمارے اس سلوگن کو
منفی پورٹرے کیا جا رہا ہے. ہمارا مقصد یہ نہیں ہے. اگر ان کا مقصد یہ نہیں ہے تو برائے مہربانی آپ اس کو سلوگن کو تبدیل کریں یا اس کو بہتر طریقے سے پیش کریں. اور اگر اس کا جو کہ ظاہری بات ہے پڑھنے کے بعد پہلا کانسیپٹ تو یہی آتا ہے کہ میرا جسم میری مرضی، تو یہ ایک انتہائی نیگیٹو چیز ہے. اس سے نہ صرف آپ معاشرے کو مزید پستی میں دھکیل دیں گے، بلکہ اس کے ساتھ ساتھ ایک تباہی کی طرف جانے والا ایک لامتناہی سلسلہ شروع ہو جائے گا، جس کا میں سمجھتی ہوں کہ سوائے تباہی کے اور کچھ بھی نہیں ہے. تو اس چیز کو حکومتی سطح پہ بھی میں سمجھتی ہوں کہ اس کو روکا جانا چاہیے. اگر خدا نخواستہ کوئی نیگیٹیوٹی ہے اور یہ فورن فنڈنگ ہے جو کہ ہم سن رہے ہیں، تو یہ ساری چیزیں جو ہیں اس کو فوری طور پہ بند کیا جانا چاہیے اور اس طرح کی اجازت نہیں ہونی چاہیے. کیونکہ اگر جو بھی اس وقت میں سمجھتی ہوں دین اسلام، جو بھی پاکستان، جو بھی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کو لے کر چلنے والے، سلوگنز کو لے کے چلنے والے، اس کا علم لے کے چلنے والے لوگ ہیں، وہ یقیناً اس چیز کو سنب کریں گے، اس چیز کو کنڈیم کریں گے کہ یہ سب ہمارے معاشرے اس کی دور دور تک کوئی اجازت نہیں ہے. میں اپنی بچیوں کو، ایون کہ میرا بیٹا بھی اس چیز کو انتہائی ناپسند کرتا ہے. لیکن پھر بھی میں اس بات کو ریپیٹ کروں گی کہ میری کچھ خواتین سے بات ہوئی تو ان کا کہنا ہے کہ ہمارے اس سلوگن کو نیگیٹو پورٹرے کیا جا رہا ہے اور اس میں کچھ شر پسند عناصر گھس گئے ہیں. اگر ایسا ہے تو آپ لوگوں کو پریس کانفرنس کرنی چاہیے، پراپر طریقے سے لوگوں کو بتانا چاہیے کہ ہمارا مقصد یہ نہیں، یہ ہے. بہرحال جو بھی ہے، عورت کو اپنے حقوق، آپ کا چارٹرڈ پورا کا پورا قرآن پاک میں ریٹن ہے، لکھا ہوا ہے. آپ کے پاس برابری سے زیادہ کے حقوق ہیں اگر آپ سمجھیں تو. آپ کہتی ہیں کہ مجھے برابر رہنا ہے. میں حیران ہوتی ہوں ان عورتوں کے اوپر جو اگر بینک میں بل جمع کرانے کھڑی ہوتی ہیں تو تھوڑی دیر بعد وہ 2-3 لڑکوں کو شرمندہ کرنا شروع ہو جاتی ہیں کہ میں تو عورت ہوں، مجھے آگے آنے دیا جائے. پہلے بھئی جس وقت آپ برابری مانگ رہی تھیں اس کے اکارڈنگ آپ لائن میں لگیں، چاہے آپ کی 25 مردوں کے بعد باری آئے. تو یہ چیزیں ہیں، یہ ڈبل سٹینڈرڈ ختم کرنا ہوگا. یا تو آپ اس چیز کو مانیں کہ میں ایک عورت ہوں، اس بیٹے نے میری رسپیکٹ کرنی ہے اور مجھے جگہ دینی ہے. جب میں آؤں تو وہ اٹھ کے کھڑا، اور چاہے کتنے بھی لوگ ہوں، وہ مجھے پہلے ونڈو پہ جا کے کام کرنے کی اجازت دے. اور اگر آپ نے برابری کے حقوق مانگنے ہیں تو پھر آپ پیچھے جا کے کھڑی ہوں. لائن جہاں سے شروع ہو رہی ہے وہیں پہ آپ کی بھی باری آتی ہے. ہم ڈبل سٹینڈرڈ کا شکار ہو گئے ہیں ہر چیز میں. ہم یہ بھول گئے ہیں کہ ہمارا جو چارٹرڈ ہے وہ قرآن پاک ہے. ہمارے پاس حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک معجزاتی، ایک کراماتی، ایک کرشماتی پرسنالٹی ہے جس کو فالو کر لینے سے دیکھیں جو عورت اس حضرت بی بی فاطمہ، میں بی بی فاطمہ، میں بھی اسی طرف آ رہی ہوں. جو عورت 35 سال کی عمر میں اپنے سے کم عمر آدمی سے شادی کر رہی ہے، حضرت خدیجہ الکبریٰ، آپ کو تو حق حاصل ہو گیا، آپ چھوٹی عمر کے مرد سے شادی کر سکتی. اتنا بڑا حق کس نے دیا؟ کسی جگہ پہ ہے؟ آپ کا ایک چارٹرڈ کلیئر ہو گیا. آپ کی خاتون اتنی عظیم عورت جو گھر کو بھی دیکھ رہی ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جیسے مرد کے گھر کو سنبھال رہی ہے، اور اس جیسی بزنس وومن بھی کوئی نہ ہو. آپ کو تو کتنا بڑا حق حاصل ہو گیا، آپ بزنس بھی کر سکتی ہیں. آپ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بوری ریس کرتے ہیں، بیٹی کے ساتھ دوڑ لگاتے ہیں، آپ کو سپورٹس کا حق بھی مل گیا. اور جب وہ آتی ہیں تو وہ اپنے کندھے سے چادر اتار کے ان کے لیے بچھا دیتے ہیں. میں کہتی ہوں سبحان اللہ، اس سے بڑی کیا بات ہے؟ آپ کے والد کو آپ کی تکریم کرنے کا حکم دے دیا گیا. تو آپ اور کیا چاہتی ہیں؟ میرا بیٹا، میرا شوہر اگر میری عزت نہیں کر رہا، یقیناً پھر میرے میں کہیں غلطی ہے. اگر آپ کو اپنے گھروں سے رسپیکٹ نہیں مل رہی اور آپ سڑکوں پہ آ کے رسپیکٹ مانگ رہی ہیں، یقیناً آپ میں اندر کہیں نہ کہیں کمی یا کوتاہی ہے. خدارا اپنی زندگی کو تھوڑا سا دیکھیں اور ان لوگوں کو فالو کریں، ان لوگوں کی زندگیوں کو فالو کریں جنہوں نے آپ کے لیے ایک رول ماڈل چھوڑا ہے. آپ کے لیے کسی جگہ کوئی ایشو نہیں ہے، کوئی پرابلم نہیں ہے. میں بارہا کہتی ہوں، جتنی امپاور پاکستان کی عورت ہے، جتنی امپاور، میں ایک حیران کن بات آپ کبھی نوٹ کریں، ایشیا کا مرد کبھی ڈیسیژن نہیں لے سکتا. میں اس چیز کو بارہا نوٹ کرتی ہوں. ہمارے ہاں خدا نہ خواستہ اگر کسی کی وائف نہیں ہے، وہ بہن سے مشورہ کرنے جائے گا. بہن نہیں ملے گی، والدہ سے مشورہ کرے گا. والدہ نہیں ہوں گی، وہ کسی پھپھو یا خالہ کو ڈھونڈے گا اور ایک دفعہ پوچھے گا ضرور کہ آپا میں ایسے کر لوں، امی میں ایسے کر لوں، یا بیوی میں ایسے کر لوں. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیگم سے مشورہ کرتے تھے، اس میں کوئی غلط بات نہیں. آپ تو سب سے بڑی مشاورتی کونسل اپنے گھر کی آپ ہیں. آپ خواتین کے فیصلوں سے تو بچوں کے رشتے ہوتے ہیں، گھر میں کیا پکتا ہے وہ بتایا جاتا ہے، آپ نے کہاں جانا ہے، کس جگہ جانا ہے، یہاں تک کہ بچوں کے فیوچر کا تعین ہم خواتین کر رہی ہیں. ہم سے زیادہ امپاور کون ہے؟
ہم سے زیادہ طاقت کس کے پاس ہے؟ تو میں سمجھتی ہوں کہ ان عورتوں کا اس طرح کا جو رویہ ہے اس کو بڑی معذرت کے ساتھ میں کنڈیم کرتی ہوں، نہیں کرنا چاہیے آپ کو، بلکہ خوش ہونا چاہیے کہ آپ کو اللہ تعالیٰ نے ایک ایسی نبی کی آل میں پیدا کیا جس نے آلریڈی آپ کے نہ صرف رائٹس ڈکلیئر کرے، لکھ کے دیے، ریٹن میں دیے، اور پھر پریکٹیکلی کر کے بھی دکھایا کہ میں اپنی بیٹی فاطمہ کے ساتھ کیسا سلوک کرتا ہوں، میں اپنی بیوی کے ساتھ کیسا سلوک کرتا ہوں، اور ہمارے معاشرے میں خواتین کے ساتھ کیا سلوک کیا جاتا ہے۔ بی بی عائشہ کے ساتھ انہوں نے ان کی محبت میں سمجھتی ہوں حکم ہے کہ اپنی بیویوں کے ساتھ محبت رکھو اور ان کی آنکھوں میں آنسو نہ آنے دو۔ یا اللہ، اس سے زیادہ کیا چاہیے آپ کو؟ آپ کیوں دھاڑے مار رہی ہیں؟ آپ کیوں چیخیں مار رہی ہیں؟ اگر آپ کا شوہر آپ کے ساتھ وہ سلوک نہیں کر رہا تو آپ جائیں اور اس کو بتائیں کہ یہ ہے میرے نبی کی سنت، یہ ہے میرے نبی کا طریقہ۔ انہوں نے کبھی اپنی بیویوں کے ساتھ یہ سلوک نہیں کیا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اتنا مشہور واقعہ ہے کہ وہ تلوار سونت کے چلے تھے کہ خدا نہ خواستہ نعوذ باللہ میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے حساب لوں گا، ان سے پوچھوں گا کہ آپ یہ کیا ہے اسلام، اور آدھے رستے سے ہی انہیں کسی نے اطلاع دی کہ جی آپ کی تو اپنی بہن اور بہنوں ہی مسلمان ہو چکے ہوئے ہیں۔ گھر واپس گئے، عمر جیسا پتھر دل شخص بہن کے چند قرآنی آیات پڑھنے سے موم ہو گیا اور اس بہن کی وجہ سے اس نے اسلام قبول کیا۔ میں کہتی ہوں آپ اور کیا چاہتے ہیں؟ آپ کے پاس وہ ہر چیز موجود ہے، آپ کو بتا دیا گیا، بہن کی طاقت، بیٹی کی طاقت، بیوی کی طاقت، ماں کی طاقت۔ اللہ کا شکر ادا کریں، اور خواتین ڈے کو ان افکار، ان اذکار اور اس قرآن و حدیث کی روشنی میں منانے کی کوشش کریں۔ یقین کریں آپ لوگوں کو خود بھی دلی سکون ملے گا، اور ہمارے معاشرے کے جو یہ مرد تھوڑے سے ہیجان میں مبتلا ہو گئے ہیں 8 مارچ کے حوالے سے، اس کو بھی سکون آئے گا۔ اچھا، انہوں نے خود ہی نہیں کچھ نیگیٹیوٹی پھیلائی کہ مختلف قسم کے پوسٹر، جو میں شاید اس جگہ پہ نام بھی نہ لینا چاہوں، جس طرح وہاں پہ وہ پورٹریٹ کیا گیا، انہوں نے خود ہی کچھ خواتین نے اس حوالے سے نیگیٹیوٹی نہیں پھیلائی؟ بجا فرما رہے ہیں، میں نے خود بھی دیکھے ہیں، اسی لیے مجھے اس چیز پہ تھوڑا سا مجھے تکلیف بھی ہے، دکھ بھی ہے۔ یہ ہماری خواتین نہیں ہیں، یہ ہمارے لوگ نہیں ہیں، یہ ہمارا معاشرہ نہیں ہے، یہ ہماری بیویاں نہیں ہیں۔ میں نہیں سمجھتی کہ ہماری عورت اس طرح کی حرکت کر سکتی ہے، اور جن بچیوں کو، جو نوجوان بچیاں اس طرح کے کسی مارچ میں شریک ہیں، ان کو جس طرح سے گمراہ اگر کیا جا رہا ہے تو میں سمجھتی ہوں اس کی روک تھام ہونی چاہیے۔ اچھا، آپ جو جیلوں کے بھی وزٹ کرتی ہیں اور ایک این جی او چلا رہی ہیں، اس کے حوالے سے آپ کچھ بتانا چاہیں؟ دیکھیے صرف جیلوں میں نہیں، بھٹے کی عورت بھی بہت پریشان ہے۔ میرا جانا ہوتا ہے، میں تقریباً 20-22 سال ہو گئے ہیں، میں انہی جگہوں پہ پھرتی ہوں، گھومتی ہوں۔ جیلوں میں خواتین کو اب تو خیر بہرحال حالات کافی بہتر ہیں، لیکن صحت کے حوالے سے ان کو سہولیات نہیں میسر ہوتی۔ پہلے ایک ہفتے میں ایک دفعہ کوئی LHB وزٹ کرتی تھی، اب تو پراپر ڈاکٹرز وہاں پہ اویلیبل ہیں، اور بڑے جیلوں میں تو باقاعدہ لیبر رومز بھی موجود ہیں، وہاں بچوں کی پیدائش بھی ہوتی ہے۔ اور پھر کچھ خواتین کے ساتھ جو بچے آ جاتے ہیں، ظاہر بات ہے فیملی ان کو قبول کرنے سے انکار کر دیتی ہے، وہ عورتیں اپنے بچوں کو بھی ساتھ لے آتی ہیں، ان کی پڑھائی جو ہے وہ ڈسکنٹینیو ہو جاتی ہے۔ اس کا بھی مجھے بہت دکھ ہے۔ پھر اسی کے لیے کوشش کی، اور ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ نے وہاں پہ خواتین ٹیچر بھی تعینات کی کہ وہ ان بچوں کو ان کی جو بکس ہیں جو وہ ساتھ لے کر آتے ہیں، اس کو آگے پڑھائی ان کی جاری رہے، تاکہ جب بھی وہ 6 ماہ کی سزا کاٹ کے جائیں یا سال بعد، تو ان کی جو تھوڑا بہت ان کی پڑھائی ہے وہ ان کے بچوں کو یاد رہے کہ ہم نے کیا پڑھا تھا۔ ابھی بہت جگہوں پہ کام کرنے کی ضرورت ہے۔ ہماری جو رجسٹرڈ خواتین ہیں ان کی تعداد بہت کم ہے کہ جو پراپر کاروبار کر رہی ہیں۔ اس کے لیے میری بھی کچھ دن پہلے ویمن چیمبر سے بھی میں نے ریکویسٹ کی ہے کہ آپ ان خواتین کو بھی اپنے دائرہ کار میں لے کے آئیں، ایک قومی ادارے میں ان کو شامل کریں اور ان کو رجسٹرڈ کریں۔ اس کے ساتھ ساتھ یہ جو جپسی خواتین ہیں، گھومتی پھرتی ہیں اپنا ایک خاندان لے کے، یہ لوگ بھی رجسٹرڈ نہیں ہیں۔ میں ان کے حوالے سے بھی فکر مند ہوں کہ ان کی بھی پراپر رجسٹریشن ہونی چاہیے۔ دیہات میں، گاؤں میں جو ہماری خواتین جو ہینڈی کرافٹس بنا رہی ہیں، ان کا ہاتھ میں بہت خوبصورت ہنر ہے، وہ بہت اچھا کام کر رہی ہیں، اس کے حوالے سے ان کو اجرت نہیں دی جا رہی۔ میں نے بارہا یہ بات پہلے بھی اپنے کئی انٹرویوز میں کی ہے کہ ان کو 50 روپے ایک پراندہ بنانے کے دیے جاتے ہیں، اور وہی پراندہ ہمارے پاس شاہ عالم مارکیٹ میں 2500 سے 3000 کا سیل ہوتا ہے۔ یہ غلط ہے، یہ بھی نہیں ہونا چاہیے۔ میری بھی اس سلسلے میں بھی کوشش ہے کہ مڈل مین کا یہ کام ختم کیا جائے، اور ان خواتین کا جو بھی کام ہے اس کو ہم ڈائریکٹ مارکیٹ میں کر سکیں۔ تو
ضرورت تو بہت ہے ابھی خواتین کے حوالے سے کام کرنے کی، لیکن بہت ہی نیچے لیول پہ ہے یہ سارا کچھ. چھابڑی فروش ہیں، ریڑھی لگاتی ہیں خواتین، جوتے بھی گانٹ رہی ہیں، میں نے دیکھا ہے. جوتوں کی فیکٹریوں میں کام کر رہی ہیں، چوڑیاں بنانے والی خواتین ہیں. ان کے ہاتھوں میں چھالے پڑ گئے ہیں، جل گئے ہیں ہاتھ بالکل، وہ چوڑیاں بنا بنا کے ان کی یہ جو انگوٹھوں کے تھم امپریشنز ہیں یہ ختم ہو چکے ہوئے ہیں. جو ہماری تھر پارکر کی عورت ہے، دور کی عورت ہے، وہاں پہ بھی بال سر سے اڑ گئے ہیں ان کے گھر. وہ پانی کے مٹکے اٹھا اٹھا کے لے کے جاتی ہیں. تو یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ سب دیکھنے کی ضرورت ہے. اور مجھے امید ہے انشاءاللہ تعالی عمران خان صاحب کی قیادت میں جس طریقے سے ہم لوگ کام کر رہے ہیں، جس طریقے سے ہمیں ڈائریکشنز دی جا رہی ہیں. وزیر اعلیٰ عثمان بزدار بہت زیادہ کنسرن ہیں، خاص طور سے دیہات کی عورتوں کے لیے، ساؤتھ کی خواتین کے لیے. وہ چاہتے ہیں کہ ان کو ابھی تک ان کے پراپر رائٹس نہیں دیے گئے. اس کے اوپر ہم کام کریں اور مجھے امید ہے انشاءاللہ بہت بہتری آئے گی. تو جی ناظرین، آپ نے محترمہ تنزیلہ عمران خان صاحبہ کی باتیں سنی ہیں. وومن کو آزادی ہونی چاہیے، خواتین کے حقوق ملنے چاہیے، لیکن آزادی وہ ہونی چاہیے جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث اور اللہ تعالیٰ کے احکامات کے متصادم نہ ہو. وہ آزادی ہر خاتون کو، خواہ وہ گھریلو خاتون ہے، خواہ وہ جاب کرتی ہے، خواہ وہ سوشل ورک کرتی ہے، ایسی آزادی ضرور ہونی چاہیے. اپنے ہوسٹ طارق بٹی کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.